नाज़रीन, आपका खैर मकदम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 11वां रोज़ा और नात ही नात में आज अलहाज कमरुद्दीन कमर अंजुम रहमतुल्लाह अलैह को खराज अक़ीदत पेश किया गया, ट्रिब्यूट पेश किया गया ARYQTV की जानिब से। और ये इखलास के मामलात हैं और हमारे चेयरमैन हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब ख़ुद भी इस माशाअल्लाह महफ़िल को देख रहे थे और उन्होंने बताया कि वो माशाअल्लाह अजमेर शरीफ भी, चूँकि कमर अंजुम साहब जो है चिश्ती थे और चिश्ती रंग था उनके पढ़ने में और उनकी कैफियत में, तो अजमेर शरीफ हुज़ूर ख्वाजा ख्वाजगा मोइन बेकसां हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार में भी हाजी साहब के साथ उनकी हाज़िरी हुई और उनकी वो बड़ी मारूफ़ मनक़बत है कि तेरी शान शान कलंदरी, तेरी शान शान यदुल्लही, तू बड़ा गरीब नवाज है, तेरे दर से दाग़े जबी मिला। और इस हवाले से कई इनके अशार जो हैं हम मनक़बत के देखते हैं ख्वाजा साहब के हवाले से। तो अल्लाह ताला उनकी कब्र पर अपनी करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए और देखने सुनने वाले जितने लोग हैं अश्कबार हैं, अल्लाह ताला उनके देखने और सुनने को और इन अक़ीदतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। चूँकि कबूलियत के लम्हात हैं, सहरी का वक्त है और ऐसे वक्त पर दुआओं की कबूलियत के लम्हात बताए गए हैं। उलमा हज़रात ने यही बताया। कल इंशाअल्लाह हम जो कलाम शामिल करेंगे प्रोफेसर इकबाल अज़ीम रहमतुल्लाह अलैह के कलाम को शामिल करेंगे। बहुत अजीम शायर, प्रोफेसर थे शोबे के अतबार से और माशाअल्लाह बहुत क़ादिरुल कलाम शायर। कई किताबें उनकी मनसा शहूद पर ज़ाहिर हुई। उन्हीं कलामों में से कल इंशाअल्लाह कलामों को शामिल करेंगे, मुंतखबात को शामिल करेंगे। और आज हमने अलहाज कमरुद्दीन कमर अंजुम को खराज तहसीन पेश किया, ट्रिब्यूट पेश किया। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। सेगमेंट है सवाल जवाब। क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब तशरीफ़ फरमाए हैं और आप जवाबात इनायत फरमाते हैं आपके तमाम सवालात के। मैं चाहता हूँ जल्द अज जल्द आप सवालात के साथ शामिल हो जाएं ताकि मुफ्ती साहब जो हैं आपके जवाबात इनायत फरमाएँ। आज़ान के बाद भी इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमा रहेंगे और आपके सवालात के जवाबात इनायत फरमाएँगे। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बहन, सवाल बताइएगा। जी एक क्वेश्चन है कि रोजे की हालत में गुस्ल और वुजू के लिए नाक में पानी कहाँ तक चढ़ाया जाए कि रोजा ना टूटे। ठीक है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जो चीजें गैर मस्तामदात हूँ उन पर अगर नजर ना आने वाली निजात लग जाए तो क्या गीले कपड़े से वो पाक हो सकती हैं या उन्हें धोना ही होगा, और अगर हो सकती हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ले लिया आपका सवाल। एक और हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी सवाल बताइएगा। मेरा ये सवाल है, अगर कोई शख्स अज़ान फजर तक यानी कि सारी खाता रहे, अज़ान फजर, आपकी आवाज़ मुनासिब नहीं आ रही, मैं कंट्रोल रूम से कहूँगा जरा सी आवाज़ बेहतर। जी अज़ान फजर तक अगर कोई शख्स खाता रहता है सहरी, अच्छा अच्छा, ठीक है, तो उसके वाले से उनको काफी दफा यानी कि गाइड भी किया तो फिर भी वो नहीं रुकते, तो क्या उनके रोजे से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सर, ये वो फिर क्वेश्चन था कि क्या मैसेज पर अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक दे तो वाक़ई हो जाती है कि नहीं हो जाती? तो बिल्कुल हो जाती है, मेल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, क्योंकि कम्युनिकेशन के आजकल ये ज़राए हैं और इनके ज़रिए अपना माफ़ी ज़मीर लोग एक दूसरे को बयान कर रहे हैं। तो इस दौर में बिल्कुल मैसेज पर वाक़ई तलाक वाक़ई हो जाएगी। लेकिन ये ज़रूर है कि तहरीर के अंदर हमेशा ऐसा होता है, अगर तहरीर बीवी तक पहुँचे तो अगर शौहर तस्दीक करे कि हाँ मेरी ही तहरीर है तो वाक़ई होगी, क्योंकि बाद वक़्त मजाक में भी कर लेते हैं, दोस्त ने तलाक लिख कर भेज दी। इस तरह कई वाक़यात हुए हैं, दोस्त गया था बाथरूम, उसकी बीवी को तलाक लिख कर भेज दी। तो अगर शौहर बक़सम इनकार करे कि ये मैंने मैसेज नहीं भेजा तो वो वैलिड माना जाएगा। दूसरा, नाक में हालत रोज़ा में गुस्ल वुज़ू में पानी चढ़ाना नहीं है, बस हल्का सा टच करें, थोड़ा सा बस ऊपर तक चले जाए, सांस नहीं खींचना। अगर दिमाग को चढ़ गया तो रोज़ा टूट जाएगा। अज़ान फजर तक अगर कोई खाता रहता है तो आप प्यार से समझाएं, नहीं मानता तो बहरहाल उसकी लाइल्मी या जहालत या हठधर्मी की बिना पर कानून शरअ नहीं बदलेगा, रोज़ा टूट जाएगा और वो आखिरत में इसका हिसाब देगा। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अल्लाह का शुक्र है। सवाल बताइए। अच्छा, मुफ्ती साहब से मैंने ये सवाल करना था कि अगर छोटे बच्चों में और बड़े बेटे में अगर माँ बाप को फ़र्क करें और बड़े बेटे की शादी भी हुई हो तो अगर बहू के साथ भी फ़र्क करें तो शरई हुक्म क्या है? क्या बच्चा अलग हो जाए बीवी को लेके या फिर क्या नाम है मतलब माँ बाप के खिलाफ जाए? ठीक है जनाब, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी मुफ्ती साहब क्या कहिएगा? जी, बाद वक़्त तो ये माँ बाप ही ऐसा फ़र्क पैदा कर देते हैं और बाद वक़्त बच्चों को महसूस हो रहा होता है, या वो जो काली सर वाली पीछे मौजूद होती हैं वो फीड कर रही होती हैं कि तुम्हारी माँ मेरे साथ फ़र्क करती है, बड़ी के साथ नहीं करती है। तो अच्छी तरह तस्दीक करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है और आप ये समझते हैं कि ऐसा मामला हो रहा है तो ख़िलाफ़ जाने के बजाय प्यार मोहब्बत से सेपरेशन इख्तियार कर लें।
آپ علیحدہ رہائش رکھ سکتے ہیں، شرعی لحاظ سے کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اپنے ماں باپ سے قطع تعلق کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ ملیں پیار سے، محبت سے، ان کو کھانے پر بلائیں، آپ جائیں، ملاقات کرتے رہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میں کراچی سے جی بات جی کر جی رہی ہوں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں جیسے پیاز کے پکوڑے کھانے سے ہم روزے میں کھاتے ہیں تو اس سے دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ اکثر جمعے کا یہی ہوتا ہے کہ پیاز کھا کے گھر والے جیسے نماز پڑھنے نہیں جاتے۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کہتے ہیں جیسے آج کے لڑکیاں نماز پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، تو ان کے ہاتھ میں چوڑیاں نہیں ہوتی، سنتے ہیں کہ چوڑیاں نہ ہونے کی وجہ سے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ کہاں تک صحیح ہے اور کہاں؟ ٹھیک ہے، بس اتنے متقی لوگ سوالات کرتے ہیں، پیاز والے پکوڑے اگر کھا لیں تو اس سے فرمائیے کچھ۔ اچھا، یہ تو پیاز والے پکوڑوں میں تو ویسے پیاز کی جھل اور اسمیل ختم ہو جاتی ہے، اس پہ پھر بیسن کی خوشبو یا دیگر چیزیں غالب آ جاتی ہیں، تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کچا پیاز بھی کھاتے تو بہرحال دعا مقبول ہوتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو لہٰذا کچا پیاز اگر کھائیں تو پیسٹ وغیرہ کر لینا چاہیے۔ ٹھیک، اور دوسرا سمجھ میں نہیں آیا مجھے، پتہ اچھا کالر کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے سوال۔ میرا مسئلہ یہ سوال ہے کہ میں قرآن پاک میں جو سجدے آتے ہیں وہ ہم لوگ ایک ساتھ قرآن شریف ختم کر کے دے سکتے ہیں کہ علیحدہ علیحدہ دے دیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک، ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جناب سوال میرا بتائیے۔ جی مفتی صاحب سوال ہے کہ گھر میں بیٹی نے پرشین کیٹ پالی ہوئی ہے، تو وہ گھر میں کے افراد جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ آپ کی آواز مناسب طور پہ ہمیں اسٹوڈیو میں سنائی نہیں دے رہی۔ رشین کیٹ پالی ہوئی ہے، کیا کرنا ہے پھر؟ وہ اکثر گھر میں نماز کے آگے سے گزر جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے، مزید جی ہاں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں نماز پڑھا رہے ہوتے تھے اور آگے سے گدھے اور کتے گزر رہے ہوتے تھے، تو جانور کے گزرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے نا، تو بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا، قرآن میں بہن نے فرمایا کہ ایک ساتھ ہم پورا قرآن پڑھ کے 14 سجدے ایک ساتھ کر لیں یا الگ الگ کریں۔ دیکھیں، ایک ساتھ بھی جائز ہے اور الگ الگ بھی جائز ہے، لیکن افضل صورت یہ ہے کہ جیسی آیت سجدہ پڑھیں فوراً سجدہ کر لیں۔ ٹھیک، لیکن اگر آپ آخر میں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ دو سوالات مفتی صاحب بہت اہم ہیں عصر حاضر کے حوالے سے اور موجودہ صورتحال کے حوالے سے۔ ماسک لگا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی، اس میں دیکھیں، اگر تو گورنمنٹ نے لازم کیا ہو جیسے باہر کے ملکوں میں ہے، یا آپ اوور ایج ہیں اور آپ کو خوف ہے کہ کسی بھی طریقے سے وائرس حملہ آور ہو سکتا ہے، تو پھر تو بلا کراہت جائز ہے۔ جائز، ٹھیک۔ لیکن اگر ایسی کوئی خوف نہیں ہے تو پھر زیادہ ڈرنے کی حاجت جو نہیں ہے۔ موجودہ فضا ہے اس کے حوالے سے میں بتا۔ ہاں، موجودہ فضا کے حوالے سے وہی بات ہے نا کہ بعض طبیعتیں ہوتی ہیں وساوس کو جلدی قبول کرتی ہیں، ذرا بھی سانس میں اٹکن ہوئی تو بیچارہ زمین پہ گر جائے، ایسے شخص کو تو ہم کہیں گے بالکل آپ ماسک لگا کے نماز پڑھیں۔ لیکن اگر کوئی مضبوط باطن کا ہے اور اس کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، جوان لڑکا ہے، تو وہ اگر ماسک کے بغیر پڑھے تو یہی افضل ہوتا ہے، کیونکہ فقہا نے ماسک لگا کے منع فرمایا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب سوال بتائیے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر روزہ رکھا ہے، روزہ بند ہو گیا، کرلی کی ہے، اس کے بعد دانت میں کوئی چیز رہ گئی ہے تو روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے، بہت۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب کو میرا سلام بہت۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے، سوال بتائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری نانی کا مکان ہے، میری نانی کی 7 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹا کوئی نہ تھا میری نانی کا، تو میری نانی کی اپنی چھوٹی بیٹی کو اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ اب وہ نانی کا انتقال ہو چکا ہے، تو میری امی کا بھی انتقال ہو چکا ہے نانی کے انتقال سے پہلے 11 سال پہلے۔ میری خالہ نے سب کو حصہ دیا ہے، مگر نہ ہم لوگوں کو حصہ نہیں دیا خالہ نے۔ میری سکھر میں رہتی ہے میری خالہ۔ بس آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ میری ماں کا حصہ اس میں ہے یا نہیں؟ ہم خود ساتھ جنے، ہم خود یتیم ہیں، ہمارے بھی ماں باپ نہیں ہے سر پر۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال پہنچ گیا، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کال ڈراپ ہو گئی، مفتی صاحب کیا کہیے گا؟ جی، ایک تو یہ کہتے ہیں کہ روزہ بند کیا اور دانت میں کچھ پھنسا رہا، روزہ ٹوٹ جائے گا، تو پھنسنے سے تو کچھ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، وہ حلق میں اتر گیا تو دیکھیں گے کہ اگر وہ چنے کے برابری اس سے بڑا تھا تو روزہ ٹوٹے گا، اور اس سے چھوٹی چیز ہے اور غیر محسوس طریقے سے اکثر اتر ہی جاتی ہے تو اس روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اچھا، دوسرا جو مسئلہ ہے، دیکھیں جو فوت ہوتا ہے جس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے اس کو مورث کہتے ہیں، اور جس کو ملتی ہے اس کو وارث کہتے ہیں۔ اگر کسی وارث کا انتقال مورث سے پہلے ہو جائے تو وہ وراثت سے محروم ہوتا ہے۔ تو جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ کا انتقال نانی سے بھی 7 سال پہلے ہو گیا غالباً، تو ان کو حصہ نہیں ملے گا۔ ان کی خالہ اگر نہیں دے رہی
تو وہ بالکل جائز ہے. ہاں اگر وہ بچوں پہ شفقت کرتے ہوئے کچھ حصہ ان کو بھی دے دیں گفٹ کے طور پر تو وہ احسان کی صورت ہوگی. ٹھیک ہے, شرعاً حق نہیں ہے. شرعاً حق نہیں ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جناب سوال بتائیے. یہ میں نے پوچھنا ہے کہ جمعے کی نماز میں مسجد میں 2 فرض پڑھنے کے بعد امام کے پیچھے جی جو 4 ظہر کے نماز کے ہوتی ہیں وہ اس میں لاسٹ والی 2 رکعتیں میں قلو اللہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے جناب. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. دونوں کو بڑی زندگی دے اور ہمیشہ جوان رکھے. آمین آمین آمین. سوال بتا دیجیے. دعائیں تو دے دی آپ نے. سر یہی سوال جناب علی آپ دعا ہی دینے کے لیے آئے تھے اور دعا دے کر چلے گا. اللہ آپ کو خوش رکھے. جی صاحب. دیکھیں جمعے کی سنتوں میں بالکل آپ قل اللہ شریف پڑھ سکتے ہیں. سنن کے اندر تو بلا کراہت جائز ہے کہ ہر رکعت میں ایک ہی صورت پڑھ لیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. فرائض کے اندر ہوتا ہے جو آگے پیچھے کی صورتیں ہیں کہ اگر آپ ایک سے زائد یاد ہیں تو پھر اگلی پچھلی صورتیں جو وہ الگ الگ صورتیں پڑھیں, اس میں پھر ایک صورت پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے, یعنی گناہ نہیں ہے, پھر بھی جائز ہے. لیکن سنن میں تو بلا کراہت جائز ہے, آپ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا وہ سب صف میں فاصلہ رکھنا, ایک یہ بھی فتاوی بھی اس پر آئے ہیں اور اس کو پھر رد بھی کیا گیا بعد میں. کیا آپ فرمائے گا؟ عصر حاضر کے تناظر میں یہ سوال بنتا ہے کیونکہ اب جمعہ ہے یا ظاہر تراویح کی نماز ہے, پھر آگے انشاءاللہ عید الفطر کا معاملہ آئے گا, بڑے اجتماعات جس میں آ جاتے ہیں. تو اس حوالے سے فرمائے گا اگر یہ فاصلہ نہ رکھا جائے تو یا رکھا جائے, کیا شرعی حکم کیا ہے اس پر؟ دیکھیں اس میں دونوں چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جہاں پر قانوناً SOPs کا لحاظ رکھنا لازم ہے, جیسے UAE میں آپ چلے جائیں, سعودی عرب میں چلے جائیں, طواف کے اندر بھی آپ دیکھیں کر رہے ہیں, تو وہاں تو پھر یہ کر ہی نہیں سکتے نا, آپ قانون کے خلاف جائیں گے, اپنے آپ کو مقام ذلت پر پیش کریں گے, یہ غلط ہوگا. وہاں پہ SOPs کا لحاظ رکھنا ہوگا. دوسرا ہمارے ملک پاکستان کی جو فضا ہے کہ گورنمنٹ بار بار ریکویسٹ کر رہی ہے کہ آپ SOPs کا لحاظ کریں, اس میں اگر ہم اس کا خیال کرتے ہوئے فاصلہ رکھ لیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, رکھ سکتے ہیں اگر اس کا خیال کریں, کیونکہ تیزی سے کورونا پھیل رہا ہے. بالکل جماعت ہو جائے گی, جماعت تو ویسی ہو جاتی ہے, لیکن اس میں یہ کہ کراہت آتی ہے. اگر گیپ کر کر کے کریں تو کراہت آتی ہے. لوگوں میں کراہت میں نے دیکھی ہے, مفتی صاحب بھی ذرا کٹتے ہیں اور وہ دوسرا اگر کوئی قریب آنے لگے تو دور ہٹ جاتے ہیں. یہ جو جی وہی بات ہے کہ اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو اس کو بالکل کر سکتے ہیں, اس میں کراہت نہیں رہے گی. اب آپ پڑوسی ملک کا حال دیکھیں نا, آکسیجن ختم ہو گئی ہے, لوگ روڈوں پہ مر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی, خدا نہ کرے اللہ نہ کرے ایسی صورتحال ہمارے یہاں پیش آ جائے اور پھر مسجدوں کو لاک کر دیا جائے. اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے احتیاط کرنا. ہاں, اور اگر کوئی نہیں کرتا بہرحال تو پھر وہ شرعی لحاظ سے قابل گرفت تو نہیں ہے, کیونکہ ابھی قانونی اعتبار سے سختی نہیں ہے اس کے اوپر, لیکن اگر کر لیں تو اچھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک و قوم کو اس وبا سے محفوظ فرمائے, ہم سب کو, اور اس افرید سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ہمارے ساتھ 2 کالرز ہیں اس وقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. جی آپ دونوں کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے بالکل ہم ازواجی زندگی میں کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی ریلیشن رکھتے ہیں, میل فیمیل کا ہوتا ہے, فار دا بینگ ٹائم کوئی بھی انسان آپ کو بس اپنا ایک اچھا وقت گزار کے وہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے, وہ پھر آپ کو اپنی ضمیر میں ایک ندامت ہوتی ہے کہ یار میں تو اس انسان کے ساتھ ایک اچھے سے رہی, اس نے میرے ساتھ قطعی تعلق مطلب بغیر کسی وجہ کے ختم کر دیا, اور اس وجہ سے مطلب میں 9 months تک مطلب گزری. تو میں نے اللہ سے بہت دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ میرے دل دماغ سے اس چیز کو نکال بھی دے. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی انسان نے صرف میرا وقت ضائع کیا, میں نے اللہ کی نافرمانی کی. جی بہت شکریہ آپ کا. اصل میں سوال چھوٹا ہوتا ہے, تبصرہ بہت بڑا ہوتا ہے, اس لیے ہمارے پاس چونکہ کالرز بہت زیادہ ہوتے ہیں. بہت معذرت, فوراً سوال کر دیا کریں تاکہ ہم جواب لے لیں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال ڈراپ ہو گئی مجھ سے. دیکھیں تعلق کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف اللہ کی رضا کی خاطر تعلق قائم کرتے ہیں اور سامنے والے سے کسی بہتر رویے یا مفاد کی توقع نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, اس میں اگر وہ ہمیں بلا وجہ چھوڑ بھی جاتا ہے تو ہمیں دکھ نہیں ہوتا, کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ جتنا ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر تعلق رکھا اس کا ثواب ملا, اور توقع تو تھی نہیں پہلے. تکلیف کب ہوتی ہے, بہن کو کیوں پریشانی ہو رہی ہے, انہوں نے توقعات وابستہ کر لی تھی, وہ جب اس توقعات پہ پورا نہیں اترے تو ہرٹ ہوئی ہیں. تو اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ بے لوث تعلق قائم کریں. لیکن بہرحال اگر جیسے انہوں نے کیا اور اب ان کو یہ ڈس ہارٹ ہو رہی ہیں تو یہ کوشش کریں اس کا تدارک کیوں کریں کہ یہ کسی کے ساتھ تعلق قائم کر کے پاکیزہ تعلق جیسے سہیلیاں وغیرہ ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ اس تعلق کو مضبوط نبھائیں تاکہ اس طرف سے توجہ ہٹے اور اس طرف توجہ آ جائے. ٹھیک ہے مصطفیٰ صاحب نے بہت اچھا آپ کو جواب بھی عنایت فرما دیا. عشرہ مغفرت کی جانب بڑھ رہے ہیں ہم, عشرہ مغفرت کا خیر مقدم کر رہے ہیں. آج کی سحری کے بعد 11واں روزہ ہم انشاءاللہ اختیار کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ اللہ کا بے پایا احسان ہے کہ اس نے عشرہ رحمت ہمیں عطا فرمایا. عشرہ مغفرت میں ہم داخل ہو رہے ہیں الحمدللہ آج, اور آذان. ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا الحمدللہ. آج ہم نے 11واں روزہ اختیار کیا. عشرہ مغفرت میں ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ داخل ہو گئے ہیں.
اور یہ بہت ہمارے لیے اللہ کی حمد و ثنا کرنے کا مقام ہے اور اس کا شکر ادا کرنے کا مقام ہے کہ اس صورتحال میں اس نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے اس کرونا وبا کو ہمارے پاکستان سے اور تمام مسلمانوں سے بالکل دور کر دے اور تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ آج ایک بار پھر ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں اذان فجر کے بعد، اور آپ کی کالز دوبارہ لی جائیں گی اور آپ کے سوالات کو شامل کیا جائے گا، اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب جو ہے آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے۔ مفتی صاحب جو سوال رہ گئے تھے میں چاہتا ہوں اس کو کمپلیٹ کر دیجیے، اگر کوئی سوال رہ گئے۔ وہ تو ہو گئے تھے کمپلیٹ۔ جی وزیر کو کویشچن یہ کیا تھا کہ اگر والدین بچوں کو کسی گناہ کے بارے میں کہیں اور ہمیں یقین ہے کہ نہیں مانیں گے تو ناراض ہو جائیں گے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ لیکن اس میں بارہا ہم نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتا ہے اگر تیرے ماں باپ تجھے شرک کا حکم دے تو ان کی اطاعت نہ کر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ تو فقہا نے لکھا کہ یوں تو نہ کریں کہ والدین کو ان کی غلطیوں کا احساس دلانے لگیں یا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کریں یا لہجہ سخت کریں یا جہنم کی وعیدیں سنائیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ نگاہ جھکا کر ہونٹ بند خاموشی اختیار کر کے بات نہیں ماننی ہے۔ اب اگر وہ ناراض ہوتے ہیں یا ناراض ہو کے بد دعائیں دیتے ہیں تو اس پہ کوئی بچے پہ فرق نہیں پڑے گا، وہ خود گناہ گار ہوں گے اور آخرت کا وبال ان پر ہوگا۔ کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب سوال بتائیے۔ سر میرے کو یہ پتہ کرنا تھا کہ جو ہمارے علاقوں میں مسجدیں ہوتی ہیں اس کے اندر پیش امام، مؤذن اور خدمت گزار ہوتے ہیں، تو ہم آیا کیا ان کو یہ جو زکوٰۃ وغیرہ نکالتے ہیں ویسے تو ہم خوشی سے دینا چاہتے ہیں پر وہ اماؤنٹ کچھ کم ہوتا ہے، جب ایسے دن آتے ہیں ہم ان میں کچھ زیادہ کر کے ان کو دینا چاہیں تو کیا ہم دے سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ نیکوکار ہوتے ہیں اور پلس ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور قرآن سنتے ہیں، اس لیے۔ پہنچ گیا سوال آپ کو ہم تک۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا۔ یہ پوچھنا تھا کہ جو ہے جو پلاٹ لیا ہوا ہے بیچنے کے لیے، تو اس پر تو جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی، لیکن جو گھر کے لیے لیا ہوا ہے وہ لیا ہوا ہے قسطوں پر، تو وہ اس کی جو قسط ہے کیا اس کو جو ہے قرضہ ہے، کچھ کمپنی کے لون ہیں جو ہے وہ ادھار پر ہیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا کہ اس کو رقم میں سے مائنس کیا جائے گا؟ شرعی حکم کیا ہے مفتی صاحب؟ ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں پہلے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب سوال بتائیے گا۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے کاروبار کیا تھا، وہ کاروبار سے الگ ہو گئے ہیں، کیا ان کے اوپر ہماری زکوٰۃ ہے نہیں ہے؟ پیسے انہوں نے نہیں دیے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی صاحب کیا کہیے گا؟ دیکھیں یہ امام مؤذن خدام وغیرہ کی خدمت کرنا اچھی چیز ہے، اور اگر وہ مالک نصاب نہیں ہیں تو ان کو پھر آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، لیکن جو ہماری مساجد میں طریقہ کار رائج ہے میں اس کا سخت خلاف ہوں کہ وہ امام صاحب وہ کہتے ہیں یہ زکوٰۃ اور یہ اس کے فنڈ کی رقم چندہ کرتے ہیں، بعض اوقات تراویح کے ختم ہونے میں بھائی چندہ دیں، خدمت کرنی ہے، یہ مناسب نہیں۔ اگر ہمارے بچے کو کھڑا کر کے کہیں ذرا اس کے لیے چندہ کرو ہم اس کو دینا چاہتے ہیں تو اس سے عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ آپ بالکل اپنے طور پہ جمع کریں، اعلانیہ نہ کریں، ضرور جمع کریں، ان کی خدمت بھی کریں، لیکن اس طریقے سے ان کو دیں گے تو عوام کی نگاہوں میں ایک صاحب علم یا جو امام ہے اس کی عزت بڑھتی نہیں ہے اور گھٹتی سے نظر آتی ہے۔ اور ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا کہ اگر ہم کچھ دیں تو پھر ان کا عزت و وقار ویسا قائم بھی رکھیں، ہر جگہ ایسا نہیں ہو، ایسا ہوتا بھی نہیں اور ایسا نہیں بھی ہوتا، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ پھر وہ امام صاحب جب وہ بیچارے پیسوں سے مروب متاثر ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ان کو ڈانٹنا بھی جائز سمجھتے ہیں، دیگر چیزیں بھی، پھر ان چیزوں کا ذرا خیال رکھا جائے۔ بہت اچھی بات۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ پلاٹ قسطوں پر انہوں نے لیا ہوا ہے، تو دیکھیں اگر آپ کا زکوٰۃ کا سال تمام ہو گیا ہے، اس مہینے جو آپ نے انسٹالمنٹ بھرنی ہے اسے آپ کل میں سے مائنس کر سکتے ہیں، باقی جو آگے اپنے انسٹالمنٹ بھرنی ہے وہ اس پہ زکوٰۃ بنے گی، اس کو آپ بس کرنٹ جو منتھ کی ہے وہ نکال لیں، باقی پہ زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کاروبار ہم نے علیحدہ کر لیا لیکن شاید پیسے نہیں دے رہے واپس ہونا، تو اگر وہ پیسے نہیں دے رہے بہرحال آپ ریکویسٹ کریں، اور ہاں اقرار اگر وہ کر رہے ہیں کہ آپ کا پیسہ ہمارے پاس ہے تو اس پر سال بسال زکوٰۃ بنتی رہے گی، لیکن ادائیگی اس وقت لازم ہوگی جب وہ آپ کے قبضے میں آ جائے۔ ٹھیک۔ کالر السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا۔ ہاں جی ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مجھے یہ کہنا تھا کہ مفتی صاحب کو میری والدہ بہت پسند کرتی ہیں، مجھے احکام شریعت بہت شوق سے دیکھتی ہیں، شکریہ، اور سب کو بتاتی ہیں کہ پوری فیملی میں اس کو ضرور دیکھیں۔ ٹھیک ہے، سوال بتائیے۔ اور ہاں سوال یہ تھا کہ میرے ہسبینڈ یہ پوچھتے ہیں اکثر عشاء کی نماز پڑھنے جاتے، وہ تراویح پڑھتے ہیں نا، تو عشاء کی نماز بعض اوقات تھوڑی سی نکل جاتی ہے۔ جی جی۔ اب یہ بتائیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وطر
कि नमाज हम जमात के साथ पढ़ सकते हैं क्या? ठीक है, ठीक है, सवाल पहुंच गया आपका। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब सवाल बताइएगा। मेरा सवाल ये है कि जो फर्ज नमाजों में जो नवाफिल होते हैं, जो हर मगरिब इशा के जो ये नवाफिल बाज़ लोग नहीं पढ़ते, इसके बारे में पूछना था। ठीक है भैया, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी मुझसे क्या कहिए। अच्छा, तो अगर इशा निकल जाती है तो लिखा तो मसला यही है कि जिसने इशा जमात से नहीं पढ़ी वो वितर भी जमात से ना पढ़े। लेकिन ये कोई सख्त हुक्म नहीं है, ये कोई वजूब का बयान नहीं है, बल्कि ये एक थे तरीक़ाकार जो पहले दौर के अंदर ऐसे फ़ुक़हा ने लिखा है। लेकिन आजकल के दौर में अभी मुफ्ती मुनीर रहमान साहब ने एक फ़तवा मुरतब किया था, हम लोगों ने भी उसमें अपनी तायदात शामिल की थी कि अगर किसी की इशा निकल भी जाती है वो वितर जमात से पढ़ ले। आजकल के दौर के एतबार से जमात की मुआफ़क़त बहुत अच्छी चीज़ है। एक आदमी साइड में खड़ा होकर पढ़े, इससे बेहतर है जमात में शामिल हो, जबकि शरीयत ने मना भी नहीं किया, कोई कुरान और हदीस का सरी हुक्म नहीं है, एक नस्से मजहबी ज़रूर है, यानी फ़िक़्ह हनफ़ी के एतबार से। तो आजकल के दौर में अगर कोई पढ़ता है तो इसमें कोई हरज नहीं है, बल्कि हम कहते हैं पढ़ना चाहिए। ठीक है, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सवाल बताइएगा। जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर शोहर बीवी को जेब खर्च के लिए पैसे ना दे तो क्या बीवी बगैर इजाजत उनके पर्स में से या जेब में से अपनी जरूरत के तहत पैसे? ठीक है, ये आपका नहीं, बहुत सारी ख़वातीन का सवाल है, शामिल करेंगे जवाब। लेकिन एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा सवाल ये है कि रोजे की हालत में जैसे दोपहर के टाइम में, मतलब अगर रोजा खुलने में काफी टाइम है, सर में दर्द या पेट में दर्द हो और काफी हो तो क्या इंजेक्शन लगवाया जा सकता है? इसी तरह कोरोना की वैक्सीन जो कि आजकल चल रही है, तो क्या रोजे की हालत में वैक्सीन करवाया जा सकता है? ठीक है, मालूम कर लेते हैं। जी मुझसे देखिए, मसला ये है कि शोहर पर जो नान नफ़क़ा वाजिब है, इस नान नफ़क़े के लफ्ज़ का इतलाक़ तीन चीज़ों पर होता है, रहाइश, खाना पीना और लिबास। अगर शौहर ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है तो अब मज़ीद जेब खर्च औरत मांगे ये उसका हक नहीं है, लग्जरीज़ के लिए नहीं। हाँ, शौहर दे दे तो कोई हर्ज भी नहीं है। तो अगर नान नफ़क़ा ही नहीं दे रहा, खाना पीना नहीं दे रहा, लिबास नहीं दे रहा, तो बक़द्र ज़रूरत निकाल सकती हैं। लेकिन अगर वो सब दे रहा है तो फिर ये ज़रूरत नहीं। अब तो ज़रूरत क्या है, वो गुटखा लेना है, मुल्तानी मिट्टी लेनी है, लिपस्टिक ख़रीदनी, ये ज़रूरत में कोई आती हैं। इसमें अगर ये करेंगी तो ये चोरी कहलाएगी और गुनाह कबीरा है। ठीक है, शौहर को राज़ी करके प्यार मोहब्बत से लें। अगर पेट में सख्त दर्द है तो इंजेक्शन लगवा सकते हैं, इससे रोज़े पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो कि इंजेक्शन के बगैर रोज़ा पूरा करना मुश्किल है तो इंजेक्शन लगवा के रोज़ा पूरा करें। यही वैक्सीन का मसला है कि अगर गवर्नमेंट ने लाजिम किया है या आपको खौफ है कि नहीं लगवाऊंगा तो शायद कोरोना मुतवज्जे होगा, तो बिल्कुल लगवा सकते हैं, रोज़ा कायम रहेगा। ठीक है, दो कॉलर्स हमारे साथ मजीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब सर, एक तो मेरा ये सवाल है कि मेरी ना ये स्टेट लाइफ जो थी, ये एक इंश्योरेंस है, तो उसकी मैंने 10 किस्तें दे दी हुई हैं, तो अब पता चला कि ये ना सूद में आता है, तो मुझे क्या करना चाहिए और उसका जो प्रॉफिट है उसका क्या करूं फिर? ठीक है जनाब, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब सवाल बताइए। जी, सवाल ये है कि मैं नमाज में सुन्नत अदा नहीं करता, तो उसका कोई गुनाह है? अच्छा, ठीक है जनाब, ज़रूर। जी मुझसे क्या कहिए। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस का तो अच्छा किया इन्होंने, क्योंकि इसमें जुए और सूद का उनसर शामिल है। ये उसको ख़त्म करे, पहली बात तो ये। थोड़ा बहुत नुकसान हो कोई बात नहीं, अगर बिलफर्ज थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल रहा है तो छोड़े नहीं, उसको दिल में कराहत रख के नापसंदगी के साथ ले लें और बगैर सवाब की नीयत के सदका कर दें, क्योंकि छोड़ेंगे तो मिसयूज़ ही होगा। नमाज में सुन्नत ना पढ़ना, अब देखेंगे सुन्नत कौन सी है। अगर तो सुन्नत गैर मुअक्कदा है, जैसे असर से पहले की 4 और इशा से पहले की 4, उनका छोड़ना कोई गुनाह नहीं है। हत्ता कि अगर कोई आदत भी बना लेगा तो गुनाहगार नहीं होगा। लेकिन इन दो के अलावा बाकी तमाम सुन्नतें मुअक्कदा हैं। वो अगर कोई वक्त की किल्लत है, जैसे तंगी वक्त है, तो फिर आप फ़र्ज़ ही पढ़ेंगे, लाजिम बात है, सुन्नत में मशगूल होंगे तो फ़र्ज़ निकलेंगे, तो आप छोड़ सकते हैं, या बीमारी वगैरह या सफ़र की वजह से छोड़ सकते हैं। वरना आम हालत में 1-2 बार छोड़ा तो बुरा किया, आदत बना लेंगे तो गुनाहगार भी होंगे। ठीक, कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब सवाल बताइए। हाँ सर, मैं सवाल पूछना कि जो रोज़ा रखते हैं सही टाइम, कई जाने लेट हो रही है, कई जल्दी हो रही है, कोई मीडिया वाले जल्दी सही कर रहे हैं, कई जाने लेट हो रही है, इसके बारे में बता देंगे मैं? ठीक है, ठीक है, ज़रूर बताएंगे। जी सर।
بھائی اذان سے اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں. آپ کوئی اچھا سا کیلنڈر نمازوں کا رکھیں. آج کل بڑے اچھے اچھے ایپس بھی آ گئے ہیں, اس میں آپ دیکھیں جو ٹائم لکھا ہوا ہے بس اس سے 5-7 منٹ پہلے ہی آپ کلی وغیرہ کر کے فارغ ہو جائیں. اذانوں کا انتظار ہی نہ کریں. آپ انتظار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اذان کے بیچ میں کچھ کھانے پینے کے چکر میں کبھی اس مسجد کی نہیں مسجد اذان مختلف لگ رہے ہیں. ہاں, تو اسی لیے اذان سے اس کا کوئی تعلق نہیں, وقت سے پہلے بند کریں. ٹھیک ہے, کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب سوال میرا سوال سر یہ ہے وصیت کے بارے میں کہ جیسے احادیث میں آیا ہے کہ وصیت کر کے جو ہے وہ تکیے کے نیچے رکھ کے سوئیں آپ, اور یہ جو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ وصیت مالی طور پہ نہیں ہے, تو یہ کون سی وصیت کے لیے بولا گیا ہے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. جی سوال بتائیے. میرے آپ سے سوال یہ ہے کہ میرے پاس 6 تولے سے کام زیور ہے اور میرے میاں کے پاس اور بھی پیسے وغیرہ ہیں, کیا اس سب کو ملا کے زکات لگتی ہے یا میرا علاج صاحب ہے ان کا علاج, اور ایک قربانی کیا مجھ پہ واجب ہے یا زکات میں دوں؟ اس سے آپ تو میرے ابو پہ قرضہ ہے, کیا وہ میرے ابو کو زکات دے سکتے ہیں میرے میاں؟ ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ. جی وہ صاحب دیکھیں, یہ جو سرکار نے فرمایا تکیے کے نیچے وراثت رکھے وہ وصیت رکھے بغیر مت سو, یہ وراثت کا حکم نازل ہونے سے پہلے تھا کہ سرکار نے وصیت کو لازم قرار دیا تھا. جب وہ حکم نازل ہوا تو یہ ختم ہو گیا. اب مستحب ہے, آپ کر لیں تو ٹھیک ہے, ورنہ ضروری نہیں. دوسرا, یہ ہم نے مالی وصیت کو مطلقاً منع نہیں کیا ہے. وارث کے لیے مالی وصیت منع ہوتی ہے کیونکہ وہ تو ویسی حقدار بن رہا ہے نا. اب آپ کہیں میرے فلاں بیٹے کو 10,000 دے دینا, اس کو 50,000 دے دینا, آپ نہیں دے سکتے. آپ مرے, آپ کا مال آپ کے ہاتھ سے گیا, اور اللہ تعالیٰ نے وارثوں کا حق خود مقرر کیا ہوا ہے. ہاں, مالی وصیت غیر وارث کے لیے آپ کر سکتے ہیں, کسی ادارے میں دے دینا, میرے بھتیجے کو اتنا دے دینا اس کو, تو وہ وصیت مالی وصیت جو ہے 1/3 مال میں جاری ہوتی ہے. جیسے والد صاحب 3 لاکھ چھوڑ کر مرے تو 1 لاکھ سے وصیت پوری کریں گے, وہ پورا صرف ہو گیا تو ٹھیک, اگر اس میں سے بچ گیا تو بقیہ مال وراثت میں ملا کے تقسیم ہوگا, اور اگر زیادہ ہے تو بس 1 لاکھ ہی خرچ کریں گے. جتنا زیادہ انہوں نے وصیت کی, جیسے 2 لاکھ کی وصیت کر دی تو وہ 1 لاکھ نافذ العمل وصیت نہیں ہے. تو اس لیے نہ تو وصیت مطلقاً منع ہے اور نہ وصیت تکیے کے رکھنا کوئی واجب ہے. انشاءاللہ جواب سے سب کلیئر ہو گیا ہوگا. اور 6 تولہ سے کم زیور ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے, الگ الگ حساب ہوتا ہے. ہاں, ان بہن پہ قربانی واجب ہے اور داماد اپنے سسر کو زکوٰۃ دے سکتا ہے اگر وہ شرعی فقیر ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین محترم, آج بھی الحمدللہ مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما رہے اور انتہائی رمضان تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. آج 11 رمضان المبارک ہے. الحمدللہ ہم نے 11واں روزہ اختیار کیا. کل ہم ٹریبیوٹ پیش کریں گے پروفیسر اقبال عظیم رحمۃ اللہ علیہ, ایک عظیم شاعر, انشاءاللہ ان کے کلام کو شامل کیا جائے گا. اور کل ہمارا تقریری مقابلے کا تیسرا اور آخری سیمی فائنل ہے. انتہائی اہم مرحلے میں داخل ہو گیا ہے مقابلہ. ضرور دیکھیے گا, کل بھی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ماہ رمضان المبارک کی خوب برکتیں عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل کا اجالا شان رمضان ہے, مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے, سارے مہینوں سے ہے, سارے مہینوں سے